अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आपकी तालीम बालिगा एडिशन 2026 की पहली क्लास का ज़बरदस्त फीडबैक आया है। मैं जल्दी से कुछ नाम पढ़ देती हूँ। समन अरूज जर्नलिस्ट लाहौर, अवैस हमायूं मेलबोर्न, फ़ारूक सदीकी, हाफिज़ शहजाद अहमद लाहौर, हाफिज़ मोहम्मदी लाहौर, रिजवी शेख असलम, कादिर लालदीन, मंजूर अहमद मलिक कराची ने तो पूरा कायदा ही लिख दिया है। एक दफ़ा आप अपना राउंड मुकम्मल कर लें, फिर हम व्यूअर्स का तरतीब शुदा कायदा शामिल करेंगे। अब तालीम बालिगा एडिशन 2026 की दूसरी क्लास। अच्छा ठीक है, इन सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस दौरान हम व्यूअर्स की इनपुट कंपाइल वगैरह करते रहेंगे और उसके बाद मैंने ये सोचा है कि ये सारे नाम आप महफूज रखना जी। गुजारिश मेरी ये है कि अपने एड्रेसेस, मुल्क, मोहल्ला अगर मुनासिब समझें तो नाम लिखें, चूँकि वो हम लिखेंगे कि हमारी ये जो टीम है व्यूअर्स की, इट्स लाइक अ फैमिली, और हमने मिल के ये कायदा सब पे नाम होंगे कि सारी जो है ये नया कायदा तख्लीक करने में इन सब दोस्तों का रोल है। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि ते से हम पे तक गए थे ना, कि पतंग से पे से पतंग नहीं होती, प्ली बारगेन होता है, प्लंडर, लूट मार, ये वो सारा। अच्छा, अब हम आज पहुंचे हैं तितली पे। ते से तितली नहीं होती प्यारे व्यूअर्स, इससे तमाशा होता है। बाद औकात लगातार 78 साल चलता है। और ते से तितली नहीं होती, तू मैं होती है, बल्कि वो तो बात गाली गलोच तक भी चली जाती। अच्छा, और फिर एक और बहुत खूबसूरत लफ्ज है, ते से तरमीमें होती हैं। सुभान अल्लाह, तरले मिन्नतें होती हैं। ठीक है, ते से तुकबंदियां भी होती हैं और तनज़्ज़ुलियां भी होती हैं, और मुसलसल तनज़्ज़ुली का सफर भी होता है। अब आ गया जी टे। टे से टोपी शोपी नहीं होती, टे से टाल मटोल होता है। टे से टर्कोलॉजी होती है, इशारे आ रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, हो जाएगा, हो जाएगी, हो जाएगे, ये वो वगैरह वगैरह। अच्छा, टे से टर्कोलॉजी, टाल मटोल, टूट फूट, टोट बटोट, अगर ब्रैकेट्स में लिखना सियासी टोट बटोट है ये सारे। टैं होती है, और टैक्स नहीं, जग्गा टैक्स होता है। और जगह कौन होते हैं? जिनको आपने वोट दिए होते हैं, या उन्होंने छीन लिए होते हैं, या उन्होंने बटोर लिए होते हैं। आगे चलते हैं। से समर नहीं होता, हमारे यहां समर नाम की कोई चीज नहीं है। से होता है सबूत, साबित करो। और इस मुल्क में बहुत कुछ ऐसा है जो साबित शुदा है, रियलिटीज की शक्ल में, कर्जों की शक्ल में, लूटमार की शक्ल में, टीटियों की शक्ल में, जायदादों की शक्ल में। कमाल है। से समर सुमर को मारो गोली। से समर अगर है भी तो उसमें कीड़े। अच्छा, उसके बाद होता है सबूत। इक्तिसादी तबाही से लेके अखलाकियात की, इक्तिसादियात से लेके अखलाकियात तक की तबाही और बर्बादी के सबूत। आगे चलो। जैसे जग नहीं होता, जग हंसाई होती है, लोग जुगते मारते हैं। ठीक है, और जीम से जग नहीं होता, जंगल का कानून होता है, जग्गा टैक्स होता है, झूठ होता है, जालसाजी होती है। और चे से बेचारी चिड़िया, मत बदनाम करो। अब तो बेशुमार परिंदे हैं जो दिखाई ही नहीं देते। मुद्दतें हो गई, मैंने हमारे फार्म में इतने तोते होते थे, देखते ही देखते वो गायब होना शुरू। खैर, चे से चिड़िया नहीं होती, चोरी होता है, चोरी। चे से चोर नाले चतर होता है। ठीक है, और चुपड़ी हुई और दो नहीं होती। गरीब आदमी तो बेचारा चुपड़ी हुई और दो से ही आगे नहीं जाता। चुपड़ी हुई खरबों,
جائیدادوں کی شکل میں. چلیں ہماری دوسری قسط الحمدللہ ویورز ہمارا ساتھ دیں. ایسا تاریخی اور واقعی شائع کریں گے. اس کے بعد ان سب دوستوں کو جہاں بھی بیٹھا ہوگا بیرون ملک, ان کو ہم ہماری پوری ٹیم سائن کر کے, جی میں پریزیڈنٹ کو بھی کہوں گا یا جو بھی, سائن سارے کرو, وہ ہم اپنے ویورز کو بھیجیں گے. وہ سارے قاعدے وہ لاکھوں میں چلے گئے تب بھی بھیجیں گے کمپلیمنٹری. پرنٹڈ نام ہوں گے, ان سب کے ایڈریسز ہوں گے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایڈریسز, فون نمبرز اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم تو ایک معصوم سی ایکسرسائز کر رہے ہیں, ہوائی باتوں سے نکل کے زمینی باتوں کی طرف آئے ہیں, تو آپ جوائن کرو ہمیں. چلیں بالکل حسن صاحب, امید ہے ہمارے ویورز بھی کوآپریٹ کریں گے. آگے چلتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی سندھ کے دورے پر کراچی پہنچے تو پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی نے اجرک اور سندھی ٹوپی پہنا کر ان کا استقبال کیا. اس سے پہلے سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے بھی انہیں ویلکم کیا. سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ کا پروٹوکال دیا گیا. حسن صاحب, اس سے پہلے پنجاب میں جس طرح کا ریسیپشن ان کو دیا گیا وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. ان دونوں جگہ پر استقبال کا اتنا واضح فرق دیکھ کر آپ کو کوئی حیرت ہوئی؟ نہیں, مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی. دکھ ہوا ایک طرف, دوسری طرف خوشی ہوئی. سینیٹر سعید غنی اور شرجیل میمن دونوں قابل مبارکباد ہیں, اور ان سے بڑی مبارک میں پریزیڈنٹ آصف زرداری کو اور بلاول کو, چونکہ ظاہر ہے ان کی اپروول کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا تھا. خوبصورت بات ہے. پہلی بار مجھے لگا کہ پولیٹیشنز کے اندر بھی کوئی گریس نام کی کوئی چیز ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اخلاقیات کی کو تھوڑی بہت پھلانا. خوشی ہوئی. اچھا, کوئی اور چاہے اگر تو اس میں کئی قسم کے اینگلز ڈھونڈ لے گا, وہ گندی بات ہے. میں تو کہتا ہوں پیشہ ور قاتل اگر بچے کو بچانے کے چکر میں اپنی ٹانگیں توڑوا لے گاڑی کے نیچے آ کے, اس ایکٹ کی میں تعریف کروں گا. میرا خیال ہے پچھلے 1 سال میں نے اتنی خوبصورت اور باوقار خبر سیاست اور سیاستدانوں کے حوالے سے میں نے نہیں سنی. میں بیسیکلی ایکشن ٹو ایکشن, میرا نہ کوئی دوست ہے نہ دشمن ہے. سادہ سا کام ہے ہمارا, اور دانشور ہم جیسے ملکوں میں پیدا ہوتے نہیں. ہمارا ایک دیانتدار کامنٹری کرنے والا کیا کرے گا؟ ایکشن ٹو ایکشن. جرائم پیشہ آدمی بھی اگر کسی عورت کی حفاظت کے لیے لڑ مرے گا یا زخمی ہو جائے گا تو آئی اپریشیٹ ہم. یہ اتنی خوبصورت بات ہے میں بتا نہیں سکتا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, جیسے انسانوں کا ڈی این اے ہوتا ہے اس طرح پولیٹیکل پارٹیز کا بھی. تو جس طرح نون لیگ کے جب وزیر اعلیٰ تھے نواز شریف صاحب, یہ ان کا جو سیاسی ڈی این اے ہے وہ تسلسل تھا مرد مومن مرد حق کا. یہ بے نظیر کو جس طرح ریسیپشن اس کا کرتے تھے تو ان کی صاحبزادی نے بھی ویسے ہی کیا. اور بھٹوز کا اور طرح کا معاملہ تھا. تو مریم نواز بھی نے اپنے والد کی قدموں پہ اور وہ اپنی روایات کے مطابق چلے ہیں. تو پولیٹیکل ہینڈلنگ کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے بہت اچھی حرکت کی ہے. جی آگے چلتے ہیں سر صاحب. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے پشاور یونیورسٹی کی وائس چانسلر کو انگریزی میں تقریر کرنے پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو پہلے بھی ہدایت کی تھی کہ یونیورسٹی میں اردو کو ترجیح دی جائے. اگر تیسری بار ایسا ہوا تو وہ اپنا سخت رد عمل دیں گے. دیکھیں, سہیل افریدی ینگ ہیں, بہادر آدمی ہیں, وفادار آدمی ہیں, نوجوان ہیں, لیکن یہ سستا پن ہے. تو میرا تو ان کا ایج ڈفرینس اتنا زیادہ ہے کہ میں تھوڑی سی لبرٹی معذرت کے ساتھ لینا چاہوں گا
کہ بھائی اتنا جذباتی ہونے کی ہم مذہب کے اور اس طرح کے معاملے میں بہت زیادہ ہانکنے لگ جاتے ہیں. اردو بیسیکلی کوئی زبان نہیں ہے. یہ آفریدی صاحب آپ ذہن میں رکھیں, یہ زبانوں کی اسے لشکری زبان کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کئی زبانوں کا مجموعہ ہے اور آپ کے قومی ترانے میں اردو کا صرف ایک لفظ ہے. ایوری تھنگ از بوروڈ. سہیل آفریدی صاحب عقل کریں. دوسری بات, آپ خود غور کریں, برا نہ منائیں, ایک بوڑھے آدمی کا مشورہ ہے, یہ اس میں سستا پن ہے, یہ صرف ایک ایموشنل ایکسپلوئٹیشن ہے لوگوں کی. اور مجھے صرف چند لفظ میں بولتا ہوں: ڈپٹی کمشنر, کمشنر, کلیکٹر, چیف سیکرٹری, ریلوے اسٹیشن, کیمرہ, مائک, سیل فون, پولیس اسٹیشن, ایئرپورٹ, موٹر سائیکل, کار, ویگن, ایس یو بی, یہ لینڈ کروزریں اور پراڈوز وغیرہ. ان کے کیا, ان کو اردو میں کیسے لکھو گے؟ پلیز. یہ ہمارا سیاستدان, اس آدمی نے معصومیت میں کیا ہوگا, آئی ایم شیور, لیکن یہ جو ہمارے ہیں نا ٹٹ پونجیے, یہ بہت سی باتیں لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. مذہب اور ملک یہ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتے. سنجیدگی سے بات کیا کریں. سو جو بھی کو وائس چانسلر تھی وہ, میں ان سے معذرت کرتا ہوں اور اپنے الفاظ واپس لیں. سخت رد عمل, اقتدار کوئی چیز نہیں ہے, سائے کی طرح ہے. آگے چلیں آپ. نیکسٹ خبر. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بین الاقوامی قانون کی ضرورت نہیں, میری اپنی اخلاقیات, میرا اپنا ذہن, یہ وہ واحد چیز ہے جو مجھے روک سکتی ہے. ایکسلنٹ. اس نے, وہ کہتے ہیں نا بنسنگ آف ورڈز ور, کچھ نہیں, وہ لٹھ مار سا آدمی ہے. اس نے بات درست کی ہے. میں ہمیشہ آپ کے پروگرام پہ یہ بات کرتا ہوں کہ طاقت کی دنیا علیحدہ ہے, اس کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں, باقی سب بکواسیات. میں آپ کو اسلامی تاریخ پوری کی پوری اٹھا کے دیکھ لو آپ, کس نے کسی کو چھوڑا؟ تو یہ مہذب دنیا مہذب نہیں ہے. ہم سائنس ٹیکنالوجی میں آگے چلے گئے ہیں, لیکن بحیثیت انسان نہیں. ہم میں سے انسان تو ہوتے ہی نہیں, آدمی وہ ایسا ہی ہوتا ہے. 20 مثالیں میں دے چکا ہوں. سو میں, پہلی بات ہے جو نیگیٹو لگے گی لوگوں کو, بہت زیادہ مجھے نہیں لگی, مجھے اچھی لگی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل حقیقت بیان کی ہے, دو ٹوک, اور بہت اچھا کیا ہے. جی نیکسٹ. آئی ایم ایف کی جانب سے گورننس کی خامیوں کی نشاندہی کے بعد وزیر اعظم نے اقتصادی گورننس سسٹم کے لیے وزیر خزانہ کی سربراہی میں 15 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی. کمیٹیاں کمیٹستانی ہیں, 15 رکنی نہیں. وزیر اعظم کو سمجھاؤ کہ 15,000 بلکہ 15 کروڑ رکنی کمیٹی تشکیل دو, پھر بھی ککھ نہیں ہونا. اچیومنٹ ہوگی اگر نیت کو تشکیل دے دیا. یہ جو ہے نشاندہی کی ہے, آگے وہ مارتے ہیں ادھر ادھر کی, جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور 15 کیا, 15 کروڑ کی میں نے کہا نا کمیٹی بنا دو. یہی پاکستان کا المیہ ہے. کمیٹیاں غریب غربے چھوٹیاں چھوٹیاں کمیٹیاں پاندے, یہ بڑے کمیٹے پاندے ہوتے. دیکھو بات سنو, نصرت جاوید جو دوست ہیں میرے, بہت اچھے کالم نگار, آئی ایم ایف کے تشخیص کردہ کڑوے گھونٹوں کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ کئی انقلابی جو ہیں, انقلابی انورٹڈ کامرس میں, تو ماہرین معیشت موجودہ حکومتی بندوبست کو وہ ان کو اکسا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو اوقات میں رکھو. چپیڑ پہنی ہے ایک, یہ جو بھی یہ کر رہے ہیں نا, ایسا نہیں ہوتا. ایک عربی کے محاورے کا ترجمہ ہے کہ کمزور کا غصہ ندامت پہ ختم ہوتا ہے. یہ جڑے بھی کو پتہ نہیں کون کہہ رہے ہیں, وہ اکسا رہے ہیں انہوں.
وہ ان کی لاجک یہ ہے کہ ہمیں دیوالیہ ہونے سے بچانے کے بعد امدادی پیکج قسطوں میں ادا کرتے ہوئے وہ احکامات دینا شروع ہو گئے تو دیں گے. سود خور بنیا کیا ہوتا ہے؟ سود خوری کیا ہے؟ بھیک بھی مانگنی ہے تم نے, آکڑ بھی دکھانی ہے. اچھا, جو ہماری معیشت کو مستحکم ہونے کے بعد خوشحالی کی جانب اڑان نہیں بھرنے دے رہا ہے, اور تو سیدھے جاہل لوگ ہو تو انتے پتہ ہی نہیں معیشت ہندی کی ہے. تم میں سے اگر کسی کو یہ تمیز ہوتی تو 78 سال بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان یہاں کھڑا ہوتا. کشکول تمہارے ہاتھ میں ہے کہ جی وہ خوشحالی کی جانب اڑان, انہوں نے ٹھیکہ لیا ہے. وہ نہ تمہارے دوست ہیں نہ دشمن ہیں, یاد رکھنا. They are just shopkeepers. They have motives. I understand. لیکن یہ فیصلہ سازوں کا اچھا ایک اور طاقتور گروہ لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے تشخیص کردہ کڑوے گھونٹ پیتے ہوئے عالمی معیشت کے نگہبان نظارے کے ساتھ ہوئے معاہدے کو مکمل ہونے دیا جائے. تو وہ کسر تو کوئی چھوڑی نہیں ہے نصرت جاوید نے, لیکن وہ پتہ نہیں ہے پڑھتے پڑھتے دیکھا. اچھا, وہ اینڈ میں نا کنکلوڈ کیا ہے بات, پتہ نہیں, یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ جو ہے جس کے گردن کے اوپر منہ ہے اور اس کے اوپر ایک سر ہے تو کھوپڑی ہے, کھوپڑی کے اندر بھیجا کم زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پتہ نہیں کیا رتب و یابس بھرا ہوا ہے وہاں. تو اینڈ پہ لکھا ہے نصرت جاوید نے کہ 4 ماہ پہلے 20 کلو آٹے کا جو تھیلا 1500 کا تھا آج 2700 کا ہو گیا. لیکن یہی ہیں ہم. اور وہی جو بات میں نے کی تھی نا اس کے حوالے سے, سہیل آفریدی وغیرہ کے حوالے سے, وہ دیکھو میں نے اس میں یہ مریم نواز کو بھی کہا تھا کہ یار پتہ کرو کہ آفیشلی کتنے لوگ وہاں سے آ رہے ہیں. چلو لوکر نہ کرو, سرکاری خرچ پہ کرو, جاتی عمرہ بلاؤ, انہیں کھانا کھلاؤ. پیپلز پارٹی بازی لے گئے چونکہ ان کا ڈی این اے بہتر ہے. اچھا آگے نیکسٹ. اخباری رپورٹ کے مطابق گیلپ پاکستان کی نئی تجزیاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 6 برسوں کے دوران پاکستانی گھرانوں کے صرف روپوں میں آمدن تو ضرور بڑھی ہے مگر افراط زر نے سب کچھ نگل لیا. یوں آمدن بڑھنے کے باوجود حقیقی معیار زندگی بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوا. بڑھتی مہنگائی نے اس آمدن کی حقیقی قدر کو کم کر دیا. حسن صاحب, یہ بات کچھ سمجھنے آپ اکنامک کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں, ذرا یہ تو سمجھائیں. دیکھیں مریم, آپ کے پروگرام میں ایک سے زیادہ بار یہ کر چکا ہوں کہ دہشت گردی یا لوٹ مار یا فراڈ دھوکہ دہی یہ وہ سارا تو ہمارے ساتھ تو ہماری حکومتیں کرتی ہیں. یہ آپ کے پروگرام میں نے کتنی بار, ایک سے زیادہ بار یہ بات کی ہے کہ نوٹ آج بھی اوپر 5000 لکھا ہوا ہے جی. قوت خرید اس کے اندر 2000 جتنی بھی نہیں ہے. یہ میں نے کہا نہیں آپ کے پروگراموں میں, تو یہی بات کر رہے ہوں. یہ کیا تجزیاتی رپورٹ ہے. اچھا, ایک زمانے میں کیمپین چلتی تھی ٹی وی پہ, ذرا سوچئے اب کیمپین ہم چلاتے ہیں, ذرا سمجھائیے. یہ بات تو آپ کے پروگرام میں ایک سے زیادہ بار میں کر چکا ہوں کہ اس سے بڑی چیٹنگ کیا ہونی ہے. نوٹ ہے 5000 کا, قوت رہ گئی ہے اس کی, جو آپ اس سے سامان وہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ 2-2.5 ہزار میں مل جاتا تھا. اچھا بات سنو, اور یہ ہوتا ہے ڈی ویلیو, یہ بڑا خوفناک عمل ہے. چائنا میں ایک وقت آیا تھا کہ لوگ کیش لے کے نکلتے تھے اور فرسٹ اویلیبل جو بھی چیز ملتی تھی, فرسٹ اویلیبل, مولیاں مل گئی, مولیاں ہی خرید لو. میں مثال دے رہا ہوں, کیوں کہ اگلی دکان تک جاتے جاتے مزید ڈی ویلیو ہو جائے گا تو ہم بارٹر شروع کر دیں گے. مولیاں دے کے, کچھ مولیاں دے کے آلو لے لیں گے, پھر آگے کو یہ دے کے پھر وہ لے لیں گے. یہ بڑی بھیانک چیز ہے. اور اس پہ گیلپ اور یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سڑکوں پہ لکھا ہے, چہروں پہ لکھا ہے, دکانوں پہ لکھا ہے, اس لیے نارمل بات ہے. اسی لیے حالات اب پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ بیوقوف خود بن رہے ہیں یا ہمیں بنا رہے ہیں. بہرحال آگے چلو آپ. حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک.
حسن صاحب، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جولائی تا دسمبر 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق تنخواہ دار افراد نے 266 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں ادا کیے، جو ملک بھر میں موصول ہونے والے مجموعی انکم ٹیکس کا تقریباً ہر 10 میں سے 1 روپیہ بنتا ہے۔ اسی مدت میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ادا کردہ ٹیکس سے 2 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے ان کی نالائکی کا اور عوام دشمنی کا اندازہ لگاؤ۔ نالائکی اور عوام دشمنی، جو کھربوں روپیہ حرام کھاتے ہیں وہ جو کہ پائیوال ہیں ان کے۔ دیکھو بات سنو، ایک زمانے میں جو ذاتیں برادریاں تھیں وہ پیشوں کی بنیاد پہ بنتی تھیں۔ اب سمگلرز ایک ذات ہے، ایک برادری ہے، ایپٹما ہے، آل پاکستان ٹیکسٹائل فلانا۔ اس میں کوئی سید بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بٹی بھی ہو سکتا ہے، کوئی رائم بھی ہو سکتا ہے، جٹ بھی ہو سکتا ہے، بٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ گھر تک ہے۔ ایپٹما میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ ایک برادری ہے۔ اب ایک نئی برادریاں بن رہی ہیں، کہلاتے وہ وہی کچھ ہیں، میں رانا ہے، تو پٹی ہیں، تو بٹ ہیں، تو جٹ ہیں، لیکن جس واردات میں وہ شریک ہوتے ہیں وہ ان کی اصلی ذات ہوتی ہے۔ یہ جو حکمران ہیں، ان سے انتقام لینے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ طریقہ تو اور بھی ہے، لیکن کو مصطفیٰ کمال اس ملک کے نصیب میں ہو نہیں سکتا، ہماری نسلیں وہ نہیں ہیں۔ اچھا، تو جو حکمران ان کی جیبوں سے نوٹ نکال رہے ہیں، ان کی سیاست سے ووٹ نکال لو، انہیں برباد کر کے رکھ دو، اپنے بچوں کے تنہائی میں سروں پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ۔ ہر ماں باپ یہ قسم کھائیں کہ مرتے مر جائیں گے، ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ایک ہی طریقہ ہے انتقام کا، گھروں سے نہ نکلو اگر تمہیں پتا ہو تمہارے ووٹ پہ، جیسے تمہارے نوٹ پہ ڈاکہ پڑتا ہے ویسے ہی تمہارے ووٹ پہ ڈاکہ پڑے گا۔ بائیک آؤٹ کر دو، بندہ نہ نکلے۔ لیکن یہ ذہن، یہ ضمیر، یہ غیرت بازار سے ملتی، شاید ایسا انتقام لو کہ سیاست سے ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ ایک ہی آپشن ہے، عوام اور بیچارے کیا کر سکتے ہیں، کیا کریں وہ؟ اور یہ ایک بے حیا کلچر کو دے رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ جن کے تو جو پرائیویٹ اینڈ ان کے بڑے بڑے پیکج ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ریوائز کرو، ختم، آدھا کیش میں دو، آدھا۔ ان کے علاج یہی کچھ ہے، چوری حکمران۔ دیکھو بات سنو، یہ اکثر معکوس والی بات ہے۔ یہ نیچے بھی جو گند آتا ہے نا، اوپر گلیشیئر اگر زہریلا پگھلے گا تو آپ کی نہروں میں بھی زہریلا پانی آئے گا۔ تو ان کا جواب بھی یہی بنتا ہے، یہ لٹو تے پھٹو منڈی ہے، عوام بھی پھر ان کے ساتھ وہی کریں جو کرنا چاہیے ان کو۔ آگے چلو آپ۔ بالکل ٹھیک حسن صاحب۔ دوسری طرف امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکمران طبقہ جنریشن زی سے خوفزدہ ہے، جن زی کو جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ یار مطلب کیا، میں جن زی کو آپ نے کیا سنبھالنا ہے؟ آپ کو تو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے سنبھالتے ہوئے، آپ تو کسی کو بھی نہیں سنبھال سکے۔ یو آر آؤٹ ڈیٹڈ پیپل۔ آپ قرآن کے حافظ ہیں لیکن سمجھا نہیں ہے آپ نے۔ آپ کو تو یہی نہیں پتا پڑھانا کیا ہے، تبلیغ کس بات کی کرنی۔ کسی مسلمان کو کسی تبلیغ کی ضرورت ہے؟ ہم میں سے گیا گزرا چنچی چلانے والے کو بھی پتا ہے کہ ملاوٹ کرنا، سود، جھوٹ بولنا، اوور چارج کرنا، فریب دینا، یہ سارا کون نہیں جانتا؟ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اتنی سے، میں تو باقی اپنے مدرسوں کے بارے میں بھی، میں نے کیا کہا تھا پچھلے آپ کے پروگرام میں، مولانا فضل الرحمان کو، بھائی یہ مدرسے جڑے ہیں نا، انہیں باقی جاتے نال نال وہ تعلیم بھی دو جن میدانوں میں جاہل رہنے کی وجہ سے ہماری حیثیت بین الاقوامی کمیوں جیسی ہے، اور جس بات پہ ہم فخر کرتے ہیں وہ بھی ان کا دیا ہوا، ایجاد ہماری نہیں ہے۔ لیٹس بی ریئلسٹک۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے؟ سچ بولو، یہ کریں گے جینزی، وہ خدا کی قسم، جینزی کا تو بندہ آپ کے ساتھ بیٹھنا گوارنا نہ کرے،
یو آر ناٹ کنٹمپرری. جینزی کے ساتھ تو میرے جیسا بندہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. آپ تو صالحین ہیں, میں تو گناہ گار سا آدمی ہوں. میرے لیے آئی فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو کمیونیکیٹ ود مائی اون چلڈرن جو ہائیلی ڈسپلنڈ ہے, جو تھرو آؤٹ اسکول جانے کے ساتھ ہی ان کا کاری شروع ہو گیا, یہ ہے وہ ہے. اب تک پڑھاتا ہے ارشاد عارف صاحب نے, کمال کی چند ایک چیزیں, ہمارے کالم نگار ایڈیٹر ہیں ایک اخبار کے, کمال کا. تو میرے تو جو بھی ملنے والے آتے ہیں میں ان سے وہ لے کے کتابیں, اور وہ کو بیچتے نہیں ہیں. تو میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ یار قرآن پاک پڑھ لیا, سیرت نبی پہ کتابیں پڑھو, اور کوئی تمہیں توپیں چلانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. اگر یہ سیرت النبی پڑھ کے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ کے انگریزی میں اردو میں بھی اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر تمہارے اندر گند ہے. مسئلہ پوچھنا, کہا دلی میں تیرے کو مسئلہ پوچھنا ہے, فیسا غورت ہے, تم نہیں ہے عمل. تو جماعت اسلامی نے, دیکھو یہ خود بھلے لوگ ہیں, آئی پرسنلی نو, میرے چند بہت پیارے دوست امیر العظیم مثلا میرے بھائیوں کی طرح ہیں, خود میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. دے آر آؤٹ ڈیٹڈ پیپل. انہیں یہ بات بھول چکی ہے کہ مومن کی ایک پہچان ہے کہ وہ جس صحت میں زندہ ہوتا ہے وہ خدا کا واسطہ. مجھے سائنٹسٹوں نے یا ٹیکنالوجسٹ نے مجھے کو وظیفہ دیتے ہیں, میں اپنے ہی بچوں کو یہ بات پیٹتا رہتا ہوں. وہ کسی نے, ان کی مہربانی ہے, کوئی بہت ہائیلی کوالیفائڈ آدمی ہے پشاور میں کبھی ملا نہیں, انہیں کچھ لوگوں کے نام اپنی کتاب بھی کمال کی ہے, تو ان میں میرا نام شامل ہے. میں بڑا حیران ہوا, تو انہوں نے میرے آگے لکھا ہوا تھا مبلغ سائنس اور ٹیکنالوجی. بڑے سے بڑے اعزاز پہ میں لعنت بھیجتا ہوں, اتنا مجھے اچھا لگا. دین کی تبلیغ اتنے لوگ کر رہے ہو, پریکٹس کتنی ہو رہی ہے. تو میں بھونکے جا رہا ہوں سائنس اور ٹیکنالوجی. میں کیا لینا ہے, میں نے تو جڑا میں کٹنا سی کٹ لیا, زندگی جو میں کرنا سی کر لیا. فیڈنگ آؤٹ ٹائم ہے, چیری پیکنگ ٹائم کیوں کرتا ہوں میں. یہ کریں گے جین زی کو ہم. حسن صاحب مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, پنجاب حکومت نے 18 جنوری تک سردی کی چھٹیوں میں اضافہ کر دیا ہے. موسم کے حساب سے ایک اور اخباری خبر کے مطابق لاہور کی پولیس ٹھنڈی, ڈاکو سرگرم, شہری نقدی, موبائل, موٹر سائیکلوں سے محروم ہو کر رہ گئے. یار سبحان اللہ, جس نے یہ سرخی لگائی ہے نا, لاہور کی پولیس ٹھنڈی, ڈاکو سرگرم, مجھے پتہ لگے تو میں اس نوجوان کا شکریہ ادا کروں. دیکھو پچھلے ہفتے کی بات ہے, آصف عفان میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, بریلینٹ کالمسٹ, اس نے جو لکھا ہے اٹ از مائنڈ باگلنگ. پتہ نہیں کسی کو غیرت آتی ہے نہیں آتی, کچھ سوچتا ہے, اب مجھے نہیں. 5-4 باتیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ کہتا ہے پولیس افسران کے دفاتر اور تھانوں کو خوبصورت بنانے کے لیے, دیدہ زیب بنانے کے لیے اربوں روپے خرچ کیے گئے, لیکن تفتیش کا معیار بوسیدہ نظام کی دلدل میں اسی طرح غرق ہے. 1. 2. سینٹرل پولیس آفس اپنے ہی مقرر کردہ تفتیشی اخراجات فراہم کرنے سے قاصر ہے. یعنی آپ نے تفتیش میرے ذمہ لگائی ہے اور اس کے اخراجات آپ مجھے نہیں دے رہے, تو مجبوراً کیا کرنا پڑتا ہے ان کو, جو مدعی ہوتا ہے یا ملزم ہوتا ہے اس کی جیب پہ انحصار کرتے ہیں, ان سے پیسے لے کے اپنے پیٹ بھی بھرتے ہیں, تفتیش کا پیٹ بھی بھرتے ہیں. کرپشن واحد آپشن ہے. اچھا, اربوں روپے کا فنڈ فیلڈ فورس تک کیوں نہیں جاتا بتاؤ. یہ میں پنجاب گورنمنٹ سے بات کر رہا ہوں, پولیس سے کہ دوسری طرف عدالتوں میں چلان جمع کروانے کے لیے پنجاب پولیس کو کھربوں روپے کا نذرانہ پروسیکیوشن برانچ کو, یار کمال ہے, پیش کرنا پڑتا ہے. جب پولیس خود اپنے ہی بھائی بندوں کو بھتے دینے پہ مجبور ہو تو انصاف کیڑا انصاف ہے, کیڑی داد رسی. ناقص تفتیش نے لا اینڈ آرڈر کے نظام کو نمائشی اور کاسمیٹک بنا کے رکھ دیا. یہ گند ہے. اور آخری بات یاد رکھنا,
पुलिस का कोई नुमाइंदा कोई अपना नुक्ता नजर देना चाहे तो हम हाजिर हैं. मैं उसको भी बुला लूंगा, आमने सामने बैठ के बात कर लेना, और हम आपका पाबंद हैं आपका नुक्ता नजर यानी पुलिस का देने के. लेकिन जो सूरत हाल है ये इतनी भयानक है जिसका, इसीलिए मौसम ठंडा, पुलिस ठंडी तो मौसम गर्म, मतलब ये इस तरह की जराइम के एतबार से गर्म में बात करूं. चलें. बिल्कुल ठीक. नेक्स्ट, सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने महरूम तबकात के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद की और बेजुबानों को जुबान दी. यार देखो, हमारा भी नसीब उल्टा ही है, सोच भी उल्टी है. अभी मैं जरदारी साहब की तारीफ करके हटाऊं उनके बरखुरदार की, जो रिसेप्शन मिला है उसको. अच्छा, उसको अप्रिशिएट किया, बड़ा ज़बरदस्त रिसेप्शन था. एक और सवाल के हवाले से, वो क्या नाम है जो चीफ मिनिस्टर है केपी का, सुहेल आफरीदी जी, उस पर तनकीद की. अब जरदारी साहब की भी मैं तारीफ करके हटाऊं, ये महरूम तबकात के हकूक़ के लिए जद्दोजहद की बेज़ुबानों को ज़ुबान दी. केड़ी ज़ुबान दी? कोई ज़ुबान नहीं देती. ज़ुबान दी और फिर गए रोटी कपड़ा मकान. नवासे तक तो बात नौबत पहुंच गई है, बद से बदतर हो गया है. भुट्टो साहब ने जब टेक ऑफ किया एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन, उससे अयूब खान की कैबिनेट से फारिग होने के बाद, उस वक्त से बदतर हालात हैं आज. तो इनको जबान दी, जबान की करन हो, जबान चटन हो इस बयान नू, वो तो नहीं मिला. जरदारी साहब कमजोर विकेट पे मत खेला करें. रोटी कपड़ा मकान, अच्छा उसकी जगह भूख नंग और कब्रस्तान. ये क्या बात हुई? बेज़बानों को जबान दी, बात ढंग की करो. रिसेप्शन मिला उसको, बहुत अच्छी बात है यार. वी आर पाकिस्तानी. जैसे पंजाब में आया था, और मैंने तो कहा था जाती उम्र में इनको लंच दो, लोग तुम्हें और तरीके से देखते हैं. मेरा तो कोई खैर है नहीं भाई. आगे चलो आप. वेरी गुड. हसन साहब, चूंकि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आखिर में अगर आप चाहें तो शेर सुना दें, अगर नहीं तो फिर आप आराम फरमाइए. नहीं, शेर इतनी लंबी बातें मुझसे करवा ली हैं. शेर आपको काट रहा है. नहीं सुना दे. काटने से याद आया, अच्छा बात सुनो, काटने से याद आया, इस शेर को मेरी आप बीती समझना. 2 मिसरों में मेरी अपनी जिंदगी. फरहाद मुझे देख मैं क्या काट रहा हूं. फरहाद, वो श्री फरहाद वाला. फरहाद मुझे देख मैं क्या काट रहा हूं, ना करता गुनाहों की सजा काट रहा हूं. वाह. चलिए हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.